अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। दी लॉ टॉक्स के अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का ये जो टॉपिक है ये कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे आप यूँ समझिए हमारे हल्के में शामिल लोग हैं, उनके कहने पर, उनकी फरमाइश पर ये बात जो है वो की जा रही है। मेरा तो ये ख्याल था कि ये बड़ा कॉमन टॉपिक है और इसको जो हमारा जो चैनल है, इस चैनल में हम मोस्टली वो बातें डिस्कस करते हैं कि जो कम डिस्कस की जाती हैं, वो कानून के वो गोशे, वो कानून के जो इससे पहले कहीं पर डिस्कस नहीं हुए होते, तो हम वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये पूछा गया कि सर ये जो स्टे ऑर्डर है इसको बयान किया जाए, स्टे ऑर्डर क्या है, कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता, और इसकी क्या क्या जो हैं वो डायनामिक्स हैं। तो मैंने सोचा कि एक छोटा जो है वीडियो आपके सामने वो बनाया जाए। इसके लिए आपको बुनियादी तौर पर दो जो प्रोविजंस हैं वो देखने की ज़रूरत है। एक है ऑर्डर 39 CPC और दूसरा है सेक्शन 5 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अगर आप ऑर्डर 39 CPC से वाकिफ़ हैं तो ये बहुत ही कॉमन है, जिस तरह के 497 CRPC बेल के लिए है, इसी तरीके से ऑर्डर 39, चूँकि ये स्टे ऑर्डर है, हर शख्स हमारी सोसाइटी में इस बात से वाकिफ़ होगा कि स्टे ऑर्डर किसे कहते हैं, कानून में स्टे ऑर्डर कहाँ, कैसे और किस तरह लिया या जो है वो उसके लिए अप्लाई किया जाता है, कोर्ट कौन सी होती है। डेफिनेटली सिविल कोर्ट है। सिविल कोर्ट का जो कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, वहाँ पे आप जो है वो स्टे के लिए अप्लाई करते हैं। अब मैं आपके सामने अगर चाहूँ कि थोड़ी सी बात बुनियादी तौर पर की जाए तो मैं आपके सामने ऑर्डर 39 जो है वो पढ़ना चाहता हूँ। ऑर्डर 39 जो इसका टेम्परेरी इंजंक्शन जिसका टाइटल है, और केसेस इन विच टेम्परेरी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड वेयर इन एनी सूट इट इज़ प्रूव्ड बाय एफिडेविट और अदरवाइज, बड़ी अहम बात, दैट एन प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन अ सूट इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड, damaged or alienated by any party to the suit or wrongfully sold in execution of a decree, or that the defendant threatens or intends to remove or dispose of his property with a view to defraud his creditors, the court may order grant temporary injunction to restrain such act or make such order for the purpose of staying and preventing the wasting, damaging, alienation, sale, removal or disposition of the property as the court thinks fit until the disposal of the suit or until further orders. ये तो हुई ऑर्डर 39 की बात। ऑर्डर 39 के बाद हम चलते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 5 की तरफ। सेक्शन 5 जो है वो बेसिकली इसमें इनडायरेक्टली इंजंक्शन जो है उसका जिक्र हुआ है, स्टे ऑर्डर। सेक्शन 5 है कि एक्चुअली इसका जो टाइटल है स्पेसिफिक रिलीफ हाउ गिवन। इसका जो सी क्लॉज है वो दरअसल है बाय प्रिवेंटिंग अ पार्टी फ्रॉम डूइंग दैट विच ही इज अंडर एन ऑब्लिगेशन नॉट टू डू, किसी शख्स को रोकना वो काम करने से कि जो किसी तरीके से ना किया जाना चाहिए। ये है लेडीज एंड जेंटलमैन बुनियादी इसका कानून। इसके अलावा जब हम रिवीजन में या अपील में आप जाते हैं तो वहाँ पे, या हाई कोर्ट में इवन स्टे ऑर्डर वहाँ से भी जो है वो हासिल किया जाता है। वहाँ पे जो CPC का सेक्शन 151 है इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन का, उसका इस्तेमाल किया जाता है और कोर्ट उसके तहत उसको किसी भी मैटर को जो है वो स्टे करने का ऑर्डर पास कर सकती है। अब जो बुनियादी चीज़ें हैं वो हम जानते हैं 3। एक वो ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं कि जो ऑर्डर 39 के तहत आपको अपने केस में साबित करना होते हैं। नंबर 1 प्राइमा फेसी केस, इसको प्राइमा फेसी केस भी कहते हैं। नंबर 2 बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, जिसको लोग बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं, दरअसल वो बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस है। और नंबर 3 है इर्रेपरेबल लॉस। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे जो यंग लॉयर्स हैं उनमें से बेशुमार लोग ये नहीं जानते होंगे कि दरअसल ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं इनको आपने कैसे प्रूव करना है। अगर स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ किया जाए तो ये बात जहन में रखिए कि ये 3 इंग्रेडिएंट्स एक केस में होना बहुत मुश्किल होते हैं। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम अब इस तरफ चला गया है कि जहाँ पे वकला ये कहते हैं कि जी जो इंटरिम रिलीफ है वो हमारा हक होता है,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے جو عدالتیں ہیں ان کے اوپر ایک دھبا لگ جاتا ہے. ہمارا جوڈیشل سسٹم دنیا میں اسی وجہ سے ایک غیر مقبول جوڈیشل سسٹم بن چکا ہے کہ جہاں پہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ دعویٰ دائر کرے گا اور وہاں سے جا کے اسٹے حاصل کر لے گا، چاہے وہ اسٹے دوسری پارٹی کے لیے کتنا ہی ضرر رساں کیوں نہ ہو، کتنا ہی ڈیمیجنگ کیوں نہ ہو. اور یہ کہ وہ جو شخص جس نے اسٹے حاصل کیا ہے وہ چاہے اس کا حقدار ہے یا نہیں ہے. اگر میں یہ سمجھوں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے جو نئے آنے والے جو لوگ ہیں، ینگ لائرس ہیں، جو سوسائٹی جو اس فریٹرنیٹی میں داخل ہو رہے ہیں، ان کو یہ بتائیں کہ جی آپ اپنے کیس کو اتنا سالڈ کریں، آپ اپنے کیس کو ایسا کنونسنگ کیس بنائیں کہ جہاں پہ کورٹ آپ کو یہ ریلیف دینے کے لیے تیار ہو جائے اور بخوشی آپ کو یہ ریلیف دے. بجائے اس کے ہمارے جو سینئرس ہیں جو وہ اپنے آنے والے لوگوں کو یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ جو اسٹے آرڈر ہے یہ تو ہو ہی جانا ہے. اور ویسے بھی یہ اسٹے آرڈر جو ہے یہ ایک جو ینگ لائر ہے یا جو کوئی بھی لائر ہے جو کسی بار کا ممبر ہے، یہ اس کا رائٹ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قانون میں رائٹ صرف اسی کا ہوتا ہے جو کوئی اسٹیبلشڈ ہو، اور اسٹے آرڈر ڈیفینیٹلی کہیں پہ بھی کوئی اسٹیبلشڈ رائٹ نہیں ہوتا. یہ تو انٹرم ریلیف ہوتا ہے کسی خاص کیس میں جہاں پہ واقعی اس بات کی ضرورت ہو. وہ حالات جو ہم آرڈر 39 میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جن کے تحت جو اسٹے آرڈر ہے وہ دیا جانا ضروری ہو جائے ٹو سیو دی اینڈز آف جسٹس. بائی روٹین اسٹے آرڈر دینا میرے اپنے مطمع نظر سے باہر ہے. میں اس کو قطعی طور پر جو ہے وہ جوڈیشل سسٹم کے لیے مناسب نہیں سمجھتا. ہمارا جوڈیشل سسٹم اسی اسٹے آرڈر کی وجہ سے ایک شدید درجے کے جو تعطل ہے اس کا شکار ہے. ایک بریک لگ گئی ہے اس کو، ایک اسٹیشنری اپروچ آ گئی ہے اس کے اندر، ایک سلگش اپروچ آ گئی ہے اس کے اندر، اور وہ پراسپر نہیں کر پا رہا. اچھا، اب دیکھتے ہیں اس صورت میں بے شمار کیسز ہم نے دیکھے ہیں عدالتوں میں کہ جہاں پہ جس صاحب نے یہ کیس ڈرافٹ کیا ہوتا ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ صریحاً کسی پروویژن کے خلاف ہے. اب کون سی پروویژن ایسی ہیں کہ جس کو کہ کنسیڈر کیا جانا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو، ہر لائر کو، ہر اسٹوڈنٹ آف لاء کو یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ کون سی پروویژنس ہیں جن کے تحت کون سی باتیں ہیں، کون سے ایسے مسائل ہیں کہ جن کے مطابق آپ اسٹے آرڈر حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ صریح خلاف ورزی ہوتی ہے. یعنی اس بارے میں سیکشن 56 جو ہے انجنکشن وین ریفیوزڈ، یعنی سیکشن 56 کس کا؟ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا. میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اس میں تقریباً کے پروویژنس موجود ہیں. اگر آپ خود اس کو پڑھنا چاہیں تو بہت آسان ہے، لیکن اگر سمجھنے کے لیے اس کو دیکھنا چاہیں تو an injunction can not be granted، یہ اس کا وہ جو ہے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ ٹو اسٹے اے جوڈیشل پروسیڈنگ pending at the institution of the suit in which the injunction is sought unless such restraint is necessary to prevent a multiplicity of the proceedings, to stay proceeding in a court not subordinate to that form which the injunction is sought, or C, to restrain persons from applying to any legislative body, or D, to interfere with the public duties of any department of the central government or any provincial government, or with the sovereign act of the foreign government, or E, to stay proceeding in any criminal matter. F, to prevent the breach of contract the performance of which would not specifically enforced. G, to prevent on the ground of nuisance an act of which it is not reasonably clear that it will be a nuisance. H, to prevent a continuing breach in which the applicant has acquiesced. Or I, when equally efficacious relief can certainly be obtained by any or other usual mode of the proceedings except in the case of breach of trust, when the conduct of the applicant or his agent has been such as to disentitle him to the assistance of the court where the applicant has no personal trust in the matter. Ladies and gentlemen, اس میں 2-3 تو وہ ہیں کہ جن کے متعلق اگر روز اسٹے کے لیے 20 کیس فائل ہوں تو اس میں سے 18 ان 3 چیزوں کے بارے میں ہوتے ہیں. یعنی نمبر 1، جہاں پہ آپ کسی ایسا ایکٹ جو کسی ڈپارٹمنٹ کا سول پریروگیٹو ہے اس کو روکنے کے لیے آپ آ جائیں، نمبر 1 بات، یا اس کو کروانے کے لیے آپ آ جائیں حالانکہ وہ اس کا ایکٹ، اس کی ذمہ داری،
اس کا فنکشن ہی وہ ہوتا ہے. نمبر 2 کہ جہاں پہ کوئی پبلک ویلفیئر کا میٹر ہے اس کو رکوانے کے لیے، جیسے کوئی اسکول بن رہا ہے، کوئی ہاسپٹل بن رہا ہے، کوئی سڑک بن رہی ہے، اس کو رکوانے کے لیے. اور پھر کوئی جناب ایسا پریونٹ کنٹینیوئنگ بریچ. اب کنٹینیوئنگ بریچ کیا، جو ہر روز ہو رہی ہے لگاتار، اس کو روکنے کے لیے. تو یہ باتیں بہت انڈرسٹینڈ کرنے والی ہیں. میں سیکشن 56 ہر اس شخص کو پڑھنے کا جو ہے وہ مشورہ دوں گا کہ جو شخص سول پریکٹس میں آنا چاہ رہا ہے، جو سول لا کی پریکٹس کرنا چاہ رہا ہے، یہ باتیں کہ وہ سمجھے کہ کون سے ایسے جو ایسی سچویشنس ہیں، کون سے صورتحال ہیں کہ جہاں پہ جو انجنکشنس ہے وہ نہیں دی جا سکتی بائی لا. اور اس کو امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے پیچھے جو وزڈم ہے، جو لیجسلیٹو وزڈم ہے، وہ بڑی کلیئر ہے. اگر آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں ان کے اوپر، تو یقین جانیے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ فرام دی ویری بگننگ ہی حل ہو جائیں. دوسری اینڈ پر جو لوگ ریسیونگ اینڈ پر ہوتے ہیں ان کو وہ جو شدید مشکلات پیش آتی ہیں وہ پیش نہ آئیں. اچھا، اب اس میں جو شروع میں بات ہوئی، جو 3 چیزیں ہیں جو کسی بھی کیس میں ہوں تو انجنکشن کے لیے وہ فٹ کیس سمجھا جاتا ہے. ایک کہ وہ نمبر 1 ہے پراما فیشائی کیس. پراما فیشائی کیس کی اگر میں سادہ آپ کو تعریف بتاؤں تو وہ یہ ہوتی ہے کہ ایسا کیس جس کو کہ کورٹ سمجھے کہ الٹیمیٹلی اس نے ڈگری ہو جانا، ایسا کیس جو پروویبل کیس ہو، ایسا کیس کہ جو فرام دی فیس آف دی پلین، فرام فیس آف دی سوٹ، یہ واضح کرتا ہو کہ اس کیس کے کامیابی کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں پراما فیشائی کیس. دوسرا ہے irreparable لاس. یہ دوسرا نہایت اہم انگریڈینٹس ہے. ایسا سوٹ کہ جس میں ایسا ریلیف کہ جو گنا جا سکے، تولا جا سکے، ماپا جا سکے اور جس کو آپ میئر کر سکیں، وہ irreparable لاس نہیں ہوتا. پیسوں کے اگینسٹ آپ ریکوری کے لیے آ جائیں، آپ چیک کی ریکوری کو روکنے کے لیے آ جائیں، آپ کسی سے ڈیٹ کی ریکوری کو روکنے کے لیے آ جائیں، کسی بینک کے اگینسٹ روکنے کے لیے آ جائیں، تو وہ irreparable لاس نہیں ہے، وہاں پہ اسٹے آرڈر نہیں ہونا چاہیے. اور تیسرا ہے بیلنس آف انکنوینئنس. یہ سب سے زیادہ تھوڑا سا کمبرسم ہے. اس کو سمجھنے کے لیے میں سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ یہ بہت آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. بیلنس آف انکنوینئنس کہتے ہیں وہ جہاں پہ اگر کورٹ اس کو انجنکٹیو آرڈر نہ دے تو اس کا نقصان جو ہے وہ ہو، بجائے اس کے کہ اگر اس کو انجنکٹیو آرڈر دے تو اس کا نقصان نہ ہو. یعنی بیلنس آف انکنوینئنس، ایکچولی یہ کنوینئنس نہیں ہے، بیلنس آف کنوینئنس نہیں ہے، انکنوینئنس ہے. انکنوینئنس کا بیلنس کس کی طرف ہے؟ یعنی اگر اس کو اسٹے دیا جائے تو اس کی کنوینئنس کم ہو سکتی ہے، اور اگر وہ اسٹے نہ دیا جائے تو تب کیا ہوگا، اسٹے دیا جائے تو تب اس کی کیا پوزیشن بنے گی. اسے ہم کہتے ہیں بیلنس آف انکنوینئنس. تینوں چیزوں کا ثابت ہونا بڑا ضروری ہے، جو کہ بہت ہی کم ہوتا ہے. جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ غالباً 95% کیسز میں یہ تینوں باتیں جو ہیں وہ نہیں ہوتی. ان باتوں کو دیکھنا بھی بڑا ضروری ہے. عدالتوں کو بھی جو ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہر شخص کو جو سول لا کی پریکٹس کرتا ہے، ہر وکیل کو، ہر اسٹوڈنٹ آف لا کو، ہر اس شخص کو کہ جو سول لا میں انٹرسٹڈ ہے، ان 3 چیزوں کو سمجھنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی ایک بیسک جو کانسیپٹ تھا اس کا اسٹے کا، وہ آج اس ویڈیو میں ڈسکس ہوا ہے. آئندہ مزید اگر اس کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ مزید پھر ڈسکس کریں گے. آپ کے لیے اوپن ہے سارا یہ فورم. آپ اپنے کوسچنس جو ہیں وہ کمنٹس کی صورت میں یا ادروائز جو بھی جو میڈیمز ہیں اس میں آپ پہنچا سکتے ہیں تاکہ ان کا جواب دیا جائے. تب تک کے لیے ایک نئے ایپیسوڈ میں آنے کے لیے تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.